औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, आज जो है वो हमारा मौजू है इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम और नॉर्थ अमेरिका में जो इस ख़ानदानी निज़ाम की परवरिश है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ पर इमिग्रेट होकर यहाँ पर आ गए हैं और बहुत सारे हम में से लोग जो हैं वो पूरी पूरी फैमिली के साथ तो नहीं आए थे। और ऐसा ही होता है इमिग्रेशन के अंदर कि जनाब हम एक आदमी आ जाता है, फिर या दो मियाँ बीवी आ जाते हैं और फिर वो बच्चे जनाब उनके होते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पर कोई पीछे से जो एक सपोर्टिंग सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ बैक होम में होता है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चचा चचियाँ हैं, फुप्पियाँ हैं, और एक पूरा निज़ाम हमारा होता है। हम उसको छोड़कर यहाँ पर आते हैं और एक नए सिरे से जो है ख़ानदानी निज़ाम की परवरिश करती है। ज़ाहिर बात है हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, बहुत सारी कमी बेशियाँ रह जाती हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि दादा दादी के रिश्ते क्या होते हैं, चचा चची के रिश्ते क्या होते हैं, ख़ानदानी निज़ाम के अंदर क्या नज़ाकतें होती हैं, किस तरीके से उठना बैठना होता है, किस तरीके से कि उनके साथ एक रिश्ता रखना होता है। और ज़ाहिर बात है हमें अपनी एक आज़ाद और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी यहाँ पर जब शुरू करते हैं, हमें भी शायद इस इंडिपेंडेंट ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है। और फिर ज़ाहिर बात है हमारे बच्चे जब हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारते हुए देखते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी में फिर हमारी ख्वाहिश बूढ़े होने के बाद ये पैदा होती है कि जनाब एक एक जो है वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम जो है वो बना लिया जाए। हालांकि हम खुद जो है उस कंबाइंड फैमिली सिस्टम को छोड़कर जब इस मुल्क के अंदर आए थे तो हमने एक इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम जो है वो यहाँ पर मुरतब किया था। लेकिन जाहिर बात है जब हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि जी हमारे बच्चे जो है हमारे साथ रहें और वो जनाब जिस तरीके से जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है वो यहाँ पर भी चले। तो उसके अंदर बहरहाल उसकी अपनी खूबियाँ हैं, इस कंबाइंड फैमिली सिस्टम की बहुत सारी खूबियाँ हैं, जहाँ पर एक दूसरे की मदद की जा सकती है, एक दूसरे को हेल्प आउट किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके अपने एक मसाइल भी होते हैं, उसके अंदर इंसाफ का पहलू बड़ा अहम होता है कि हम ख़ानदान के अंदर कैसे इंसाफ रख सकें। एक मर्द की ज़िंदगी के अंदर तो ख़ास तौर पर बड़ी चैलेंजेस आ जाते हैं कि उसको बीवी के दरमियान और माँ के दरमियान जो एक बैलेंस रखना है, बहनों के दरमियान और सालियों के दरमियान एक बैलेंस रखना है, फिर उस सालों के दरमियान और अपने भाइयों के दरमियान एक बैलेंस रखना है। ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और एक इंसाफ के साथ किसी एक पूरे ख़ानदान को लेकर चलना और कोई मर्द ऐसा हो जिसके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हों कि वो ख़ानदान के अंदर तमाम लोगों के साथ इंसाफ करे, उससे बेहतर ख़ानदान कोई चलेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। और लड़कियों को भी और ख़वातीन को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो घर छोड़कर आती हैं, एक नया ख़ानदान है, ज़ाहिर बात है उसके अपने रस्म व रवाज हैं, उसके अपने तौर तरीक़े हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है और बाज़ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको शायद तल्ख़ लगें, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर आपकी जो ज़िम्मेदारी है, एक अज़ीम ख़ानदान की परवरिश की ज़िम्मेदारी है। आपने आने वाली नस्लों को परवरिश करने की ज़िम्मेदारी है। इसलिए बहुत छोटी-छोटी बातों की तरफ तवज्जो देने की बजाय उस आला मनसब को ख़वातीन को पहचानना होगा जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला जिसकी ज़िम्मेदारी उनको दी है और उस मनसब को लेकर वो आगे बढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर, इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो कई अज़ीम औलादों को यहाँ पर जन्म देंगी और हम देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये औलादें जो हैं उनकी बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगी। तो आइए जनाब इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर इकबाल मसूद नदवी साहब को, अजीम स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं नॉर्थ अमेरिका के, हमने उनको दावत दी है और आइए हम उनसे गुफ्तगू करें। बहुत बहुत खुशामदीद हमारे स्टूडियो के अंदर एक दफ़ा फिर टाइम देने का। और ये में जो जी, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक तो। जज़ाकुमुल्लाह और आपका भी, आपके नाज़रीन का भी। तो नदवी साहब जो पहला सवाल है वो मेरा ये है कि आज की हम देखते भी हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है मेरी अपनी नज़रों से भी गुजरे हैं और मैंने आज के जो प्रीव्यू था या इंट्रो था उसके अंदर भी रखी हैं कुछ बातें कि एक तो चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं आज इस मुसलमान फैमिलीज़ के अंदर जो ख़ास तौर पे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहती हैं, क्योंकि आपका तो रोज़ाना ही की बुनियाद के ऊपर आपका राब्ता रहता है, लोग आपको कॉल करते हैं, मुश्किलात आपके सामने बयान करते हैं, आप कोशिश भी करते हैं कि जो भी उनको हेल्प कर सकें। तो आपके नज़दीक कौन से बड़े चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और गुज़र चुकी है लेकिन ईद की मुबारकबाद भी। आपका प्रोग्राम में आपसे मुलाकात ईद के बाद हो रही है। तो असल में जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमें असल में पहले अगर एक नज़रियाती बात हम करें, तो हमें ये समझना होगा कि ये शादी जो है ये इसका यानी मुक़ाम हमारी ज़िंदगी में क्या है?
हम्म, सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा ना कि अगर हमारी प्रायोरिटीज़ में शादी फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ़ एक ज़रूरत है या एक आपस में सेल्फ़ इंटरेस्ट है कि आपस में गुज़ारा करना है, रहना है या कह लीजिए ख़ानदान बसाना है, तो बहुत से हो सकते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप ये सारी बातें हम खुद तय करते हैं, कोई माशरा ऐसे नहीं जहाँ पे शादी ना होती हो। शादी की रस्में हैं, शादी की तारीख़ है, शादी की रिवायतें हैं, बहुत कुछ हैं। तो सवाल ये है कि फिर इस्लाम इसमें क्या मदद कर सकता है? यानी उसकी क्या वो है? तो ज़ाहिर है कि नज़रिए के लिहाज से अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि हमने सबसे पहले इंसान आदम को पैदा किया, फिर उनकी बीवी हव्वा को और फिर हमने उसके ज़रिए से ख़ानदानों को फैला दिया। जी ये ज़ुर्रियत की शक्ल में, नस्ल की शक्ल में ये फैले हैं। अब इसमें एक बात ये तो इंसान की फ़ितरी ज़रूरत हो गई, यानी एक-दूसरे के साथ जोड़ना है, एक-दूसरे के अंदर कशिश है, उस कशिश का एक हल तो ये है कि आदमी जैसे चाहे उस ज़रूरत को पूरा कर ले और एक ये है कि इस्लाम कहता है भई उसको सिर्फ़ शरीयत के अंदर रहकर और ज़रूरत को यानी निकाह के अंदर रख के पूरा करो। तो पहली बात तो ये हो गई, तो एक तरह से ये एक मुआहदा है ये, जी कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप दुनिया में मुआहदे बहुत से होते हैं लेकिन ये दुनिया का सबसे मुनफ़रिद कॉन्ट्रैक्ट है जो 7 डेज़ 24 आवर्स का है, लाइफ़ लॉन्ग का है जी जी और सिर्फ़ लाइफ़ लॉन्ग नहीं बल्कि आखिरत तक का है जी जी बिल्कुल और मोस्ट इंटीमेट ताल्लुक है, दुनिया में कोई इससे ज़्यादा करीब-तरीन रिश्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इस शादी को इस्लाम ने ये अहमियत दी है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जितनी भी बातें बताई हैं, नमाज़ रोज़े के अहकाम के अलावा सबसे तफ़सील से जो हुक्म दिया है वो शादी के बारे में है। जी तो जी उसमें तीनों बातें बताई हैं, शादी है क्या? कैसे उसको करना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए और कैसे अगर उसमें कोई कमज़ोरी पैदा हो जाए, कोई मसला पैदा हो तो हल कैसे करना चाहिए? ठीक हो गई बात तो ये गोया पूरा नज़रिया है। तो बहरहाल इस्लाम इसको इबादत मानता है, यानी इस्लाम में शादी जो है वो एक इबादत है। तो एक तो नज़रिए की बात हो गई। दूसरी बात असल में ये है कि ये जो नज़रिया है, इसका ज़हनों में बिठाने का काम कौन करेगा? ये सही कैसे बात बैठेगा? सही बात ज़ाहिर है कि आज का माशरा हमारा ऐसा हो गया है कि अब हम पहले पुराने माशरे में थे, घर के माहौल से, आस-पास से मुख्तलिफ़ चीज़ों सीख लेते थे। अब तो या तो आप कोई क्लास अटेंड करें या कोई कोर्स करें या कुछ किताबें पढ़ लें या थोड़ा बहुत आपको अपना कुछ लोगों से मुलाकातें, मेल-जोल से कोई चीज़ मिले। तो इसमें जो मैं बात महसूस कर रहा हूँ वो ये कि हमारे इस नज़रिए को अपनाने के 3 तरीके थे। एक तो आपका घर था, दूसरा आपका मदरसा कह लीजिए या स्कूल, जो स्कूल की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी तक और तीसरा जो है वो था जो इसमें इंसान का माहौल होता है आस-पास का, मुआशरा, ठीक है जिसका ठीक मुआशरा कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। मसला ये है कि इस वक़्त हमारा मुआशरा जो है बिखरा हुआ है, कमज़ोर है। तालीम हमारे हक़ में नहीं है, हमारे निज़ाम के हक़ में नहीं है और ज़ाहिर है कि मुआशरे से लेके हुकूमत तक का अपना एक निज़ाम है। तो इसमें हुआ ये है कि सारा ज़ोर जो है शादी का सिर्फ़ अपने घर पे रह गया है। इसमें जो मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर हमारी तालीम है, तो वो जेंडरलेस है। उसका जी जेंडर जी से कोई ताल्लुक ठीक है नहीं। आपकी मुलाज़मत है जेंडरलेस है। वेरी न्यूट्रल है वेरी न्यूट्रल है मुकम्मल तौर पर, यानी उसमें मर्द-औरत का कोई मसला ही नहीं है। जो भी बस इंसान है, जो क्वालिफ़ाई है वो करेगा। ठीक लेकिन शादी मुकम्मल तौर पर जेंडर बेस है। जी जी यानी ये 2 मर्द और औरत के बीच में मिलाप का नाम है। जी जी बिल्कुल तो अब सवाल ये है कि ये जेंडर का एहसास आप कब से किस दिलाना शुरू करेंगे? हम्म, इस्लाम ने उसमें ये किया है कि बचपन से जब बच्चा थोड़ा-सा शूर होने लगता है, तो भाई-बहनों में फ़र्क होने लगता है कि भई बस बिस्तर इनके अलग कर दो, बिल्कुल सही इनका बात लिबास पहनने का यहाँ तक कि माँ-बाप जो हैं वो बच्चे उनके घर में कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर आएँ। ठीक तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रिश्ता अच्छा इस पे गौर कीजिएगा कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी जो खूबी है, वो है हया। हम्म, यानी सबसे अहम चीज़ ये है कि एक ऐसा काम जो बिल्कुल आदमी कहीं किसी के सामने नहीं करना चाहता ठीक और है औरत उसकी सबसे बड़ी नुमाइंदा होती है, हया ठीक है की। जी जी लेकिन शरीयत की वजह से और बंधन की वजह से ये हया सिर्फ़ मर्द-औरत के बीच में रह जाती है। बिल्कुल सही बात है तो ये असल में जेंडर की जो तरबियत है ये शुरू से कमज़ोर अगर हो जाएगी, तो आप एकदम बच्चा बड़ा होगा, आप कहेंगे साहब आज शादी करना है और आज ये उसूल है तुम्हारे, तो वो थोड़ी देर उसके लिए मुश्किल होगी। सही बात दूसरा मसला जो मैंने कहा था वो ये है कि जब माशरे के अंदर ये चीज़ होती है, तो ख़ानदान इसकी हिफ़ाज़त करता है पहले। बड़े लोग होते हैं, वो समझते हैं कि मामला तो कैसे निभाना है, कैसे चलाना है, इसीलिए इसमें वली का तसव्वुर इस्लाम में, कि हम्म, गार्डियन होगा जो मतलब ये हम जिसे हम कहते हैं बाप हैं, लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पे मुआशरा होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि ये पौधा है जिसको आप लगाते हैं, तो अगर ये सब लोग उसको शुरू में हिफ़ाज़त ना दें, तो ये पौधा दरख़्त नहीं बन सकता। लेकिन जब सही ये बात दरख़्त है बन जाए, तो फिर बहुत मज़बूत हो जाता है।
ठीक है। تو یہ شادی کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ تربیت کی کمی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی دوسری چیزیں جو اچھا پریارٹی بدل گئی ہے، پہلے مثلا جاب، پہلے تعلیم، پھر جاب، پھر گھر، اور کئی چیزیں، پھر شادی. تو اچھا ہوتا یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو بہت زیادہ جو شباب جس کو ہم کہتے ہیں نوجوانی کا زمانہ، وہ ان چیزوں میں گزر جاتا ہے. اور شادی جو ہے وہ بنیادی طور پر نام ہی اس بات کا ہے کہ اس میں شروع سے اس کا آغاز ہو. یعنی یہ نہیں کہہ رہا میں کہ بہت ارلی ایج کی ہو، لیکن جس کو ہم میچورٹی کہتے ہیں، کم سے کم اس سے شروع ہو جائے. تو یہ وہ شروع کا وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے اندر اب ایک دوسرے میں بس جانا، ایک دوسرے کے اندر بس جانا، اور پھر گھر کو بسانا. یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. پھر بچے بیچ میں آ جاتے ہیں تو بچوں کے ذریعے سے ایک اور کشش پیدا ہو جاتی ہے خاندان کو بڑھانے کی. جی تو جی. یہ پورا سسٹم چونکہ ہماری ترجیحات میں پیچھے ہو گیا ہے، اس نے ہماری شادی کو ایک چیلنجنگ بنا دیا. یوں کریے ابھی آپ نے کہا نا یعنی شادی تو اصل ہاں میں ذرا سوال دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ تاکہ آپ جو ہے نا وہ فوکس کر سکیں اس چیلنجز کے اوپر. میں نے یہ کہا کہ خاندانی نظام کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو چیلنجز آتے ہیں اور بگاڑ کی جو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی طرف ذرا وضاحت تھوڑی سی تو کر اس میں دیں. جو میں نے کہا نا کہ چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہاں شادی کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں پورا نقشہ نہیں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک. اور کس طریقے سے خاندان کو بچانا ہے، اور کس طریقے سے رشتہ داروں کو اس کا سب سے توازن کے ساتھ رہنا ہے. مثلا کسی ایک طرف جھک گئے تو ایک مسئلہ ہے، کسی سے بالکل کٹ گئے تو وہ دوسرا مسئلہ ہے. تو اس میں جو خاندان ہے بنیادی طور پر وہ، اگر یوں کہہ لیں کہ مرد اس کے اندر جو ہے اس کا ایک ایسا کھوٹا ہے جس کے آس پاس بیوی، ماں، بہنیں، سارے رشتہ دار گھومتے ہیں. ٹھیک. تو شوہر اور باپ اور بھائی اور بیٹا سب مل کے سب رشتوں کے بیچ میں ایک کھوٹا بنتا ہے. صحیح. اب اگر وہ سارے کھوٹوں کو اپنے ساتھ آس پاس گھما لے اور سب کا توازن رکھے تو یہ رشتہ بہت شاندار ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کھوٹا جو ایک چیز سے جڑ گیا دوسری چیز سے کٹ گیا تو وہ توازن کمزور ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک چیلنج ہے، لیکن جو میرے نزدیک میں نے یہاں محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاندان کا جو آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ جو ہمارے یہاں یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، جی اس جی. کی اپنی کمزوریاں خرابیاں اپنی جگہ، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے خاتون سے خواتین، وہ ایک تو آپس میں رشتہ داریاں کیسے ہوں اس کو دیکھ لیتی تھی. پھر ان میں کوئی ذرا سی اونچ نیچ محسوس کرتی تو فوراً اس کو حل کر لیتی تھی، اور لوگوں کو بنیادی طور پر بہت آرام سے مسئلے ختم ہو جاتے تھے. صحیح. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو خاندان یہاں آئے ہیں، جی پہلی جی. بات تو یہ ہے کہ ان کو جو مسئلے اٹھتے ہیں ان کو حل نہیں معلوم، ٹھیک. اور کس کے پاس جائیں یہ نہیں معلوم، اور خاص طور سے بھروسہ کس پہ کریں. ٹھیک. تو ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ جب بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے تب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اصلاح کی شکل جو ہے، ورنہ قرآن مجید نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم آپس میں مسئلہ حل کرو تو سب سے بہتر ہے، نہ کرو تو خاندان کے دو لوگوں کو ملا لو. اور اللہ نے کہا اگر وہ حل کرنا چاہیں گے تو ہم اس میں گنجائش نکال دیں گے. اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ اصلاح کی گنجائش کو برکت دے دے گا. صحیح بات اور ہے. قرآن کی جگہ اللہ نے کہا کہ صلح کرنا سب سے بہتر ہے. صحیح بات لیکن ہے. ہمارے ایک چیلنج دوسرا جو آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شادی جو ہے اب وہ گویا اس کو ایک طرح سے لمبا رکھنا یا زندگی بھر گزارنے کا تصور کمزور ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہی میں اگلا سوال میرا یہی تھا کہ ایک جی ہاں. تو جو 50 سے اوپر کے جو لوگ ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے یہاں فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، بچے حالانکہ بالکل. جوان ہو گئے ہیں اور میاں بیوی اتنا عرصہ 20-22 سال رہنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت کوئی مطلب کوئی غصے میں کر دیتے ہیں، کسی اور وجہ سے کر دیتے ہیں، یا عورتیں خود ان سے کہتی ہیں کہ ان کی حرکتوں، ان کی یعنی کہ سختیوں کی وجہ سے عورتیں اس مقام پہ پہنچتی ہیں جہاں وہ بچوں کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں اور وہ مرد سے جان چھڑا لیتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کامن ہماری مسلم معاشرے کے اندر ہمیں نارتھ امریکہ میں نظر آ رہا ہے. تو بالکل آپ بالکل. اس حوالے سے تھوڑی سی بات رکھ لیں. اسی طریقے سے ایک چیلنج ہمارا اور ہے، جی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں باتیں ہم کو بتائی ہیں کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جی. تو فرض کیجئے کہ اگر میں یک طرفہ ہو جاؤں اور اپنے حقوق تو یاد رکھوں لیکن ذمہ داری یاد نہ کروں تو اس سے کمزوری پیدا ہوگی. جی جی. دوسری بات قرآن مجید نے یہ کہی ہے کہ ہم نے تم کو یہ حقوق بتا دیے جو منیمم ہے جو تم کو کرنا ہی کرنا ہے، بالکل صحیح لیکن بات ہے. اس کے علاوہ مزید بھی کرتے رہنا. صحیح. قرآن میں ایک لفظ ہے کہ جتنا ہم نے بتایا اس سے زیادہ کرنا نہ بھولنا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اگر بالکل وہ ہو جائے جیسے کہتے ہیں ناپ تول کے کہ بھائی یہ میرا کام تھا میں نے کر دیا اس کے بعد بات ختم. ایک تو یہ ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری بعض رشتوں میں مادیت زیادہ آ گئی ہے. دولت کا مسئلہ آ گیا ہے، خرچ کا مسئلہ آ گیا ہے، بچے اپنے بچت کرنے کا بچانے کا مسئلہ آ گیا ہے.
حالانکہ اس مسئلے کے اندر جو بنیادی طور پر ہے وہ اصل تعلق آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مادیت تو ہے اس میں یقیناً، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو اخلاقیت ہونی چاہیے، روحانیت، کہ ایک دوسرے سے دل جڑ گئے اور ایک جی جی، دوسرے کے کام آنے میں آدمی قربانی کا جذبہ پیدا کرے، صحیح، یہ چیز کمزور ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسری چیز جو ایک اور ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بہت ہوتی ہے، ان-لاز، جی جی، کہ ہمارے ہاں جو ہے گویا خاندان میں جو سسرالی رشتہ ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے، ہاں، بلکہ اس کے لطیفے بنتے ہیں، ہاں، جبکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بتایا کہ دونوں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ صحیح بات، اچھا، اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں گے تو آپ کو بھی احترام ملے گا۔ بالکل صحیح بس بات۔ کیجیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میرا تو احترام ہو لیکن دوسرا کا میں احترام نہیں کروں گا، اچھا، تو یہ اس سے بڑی بات کامن، ویسے یہ بڑی کامن سی کہانی ہے کہ جو لڑکی والی سائڈ ہے ہم اس کو احترام کم دیں گے، اور لڑکا والے کا جو تمام ان لاز ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب شاید یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے یا ساؤتھ ایشین سوسائٹی کا کلچر ہے، جو یہ بڑا کامن ہے کہ جناب وہ لڑکی کے باپ کو یا لڑکی کے رشتہ داروں کو جھک کے ملنا چاہیے، اور دوسرا وہ جناب ان کی ایگو اور ان کی وہ چیز جو ہے بڑی ہائی لیول پر ہونی چاہیے۔ بہت تو اس زیادہ۔ تو آپ تو یہ کامن دیکھتے ہی ہوں گے بہت ساری باتیں۔ ایک اور چیلنج ہے، وہ جی یہ جی ہے کہ ہم ایک وقت میں تو اسلامی بن جاتے ہیں جی جی کہ بطور شوہر کے میرے یہ حقوق ہیں، جی، لیکن دوسرے وقت میں ہم کینیڈین بن جاتے ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں بھائی مجھ تو کما رہا ہوں لیکن گھر کے خرچے آپ کے بغیر آپ بھی کمائیے۔ تو ہم دونوں طرف سے چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو اچھا حصہ ہے وہ تو استعمال کریں، ہاں ہاں، لیکن جو اس کا واقعی حصہ ہے ذمہ داری کا وہ اس کو ہم کر دیں۔ تیسری بات جو ایک اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی دونوں قربانی دیتے ہیں، بالکل صحیح بات، عورت کی قربانی گھر کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، یعنی اس کی ہم صحیح بات، بعد میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ بالکل آپ صحیح کہا، سوچئے اگر آپ جو گھر کی عورت کام کرتی ہے، آپ کو 10 عورتیں رکھنا پڑیں گی اس کے لیے کام کے لیے، ایگزیکٹ ایگزیکٹ، لیکن اسی کے ساتھ مرد کی جو ذمہ داری ہے وہی بہت بڑی ہے، لیکن ہاں، اس میں سب سے بڑی قربانی کا فائدہ ہوتا ہے بچوں کے ذریعے سے۔ جی جی یہ بالکل، بچے جو ہیں یہ دونوں کو چاہتے ہیں، یعنی ان کی آپ چاہیں کہ یہ مجھ کو چاہتا ہے، یہ ان کو نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بس دونوں دونوں کو کو اچھا چاہتے ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ صحیح وہ بات، تو جب تک تال میل آپس میں نہیں ہوگا آپ کے بچے آپ کے جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ صحیح بات، کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے کوئی مسئلہ ہوا اور بچوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے آپس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کا اثر ان کی نفسیات پہ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ اچھا، اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس سلوشن ہے وہ سلوشن بہت مختصر ہیں۔ ہوں، مختصر یہ ہے مختصر یہ ہیں مختصر یہ ہیں کہ اس میں سائیکولوجیکل میں چلے گئے، مثلا جی جی، کاؤنسلنگ میں چلے گئے، وہ صرف پیش اپ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سا وقتی طور پر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہوں، لیکن اگر اسلامی کاؤنسلنگ ہو تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم ہاں رشتہ بچانا چاہتے ہیں، آپ ہاں ہاں، یقین کیجئے میرے پاس 100% رزلٹ ہوتا ہے۔ بالکل الحمدللہ، یہ میرا تجربہ ہے۔ لیکن جب یہ طے کر لیں وہ کہ نہیں ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے اور ہم تو ہاں، اب آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن ہم اپنی مرضی کریں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، گنجائش نہیں ہوتی، وہ پھر گنجائش نہیں گنجائش نہیں رہتی۔ ہوتی، گنجائش۔ ہاں، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بتائیے مجھے کہ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ کہ ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بالکل، چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل، رازدار ہیں۔ اچھا، یہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ بڑی محفل میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے کھانے کا کھانا کیسا پکاتی ہیں، یا وہ طنز و مزاح کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، رائٹ، اور باہر جا کر اپنے گھر والوں کے سامنے بیوی کی خامیوں کی طرف جو ہے نا وہ تجارت ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنے شوہر کی خامیاں جو ہیں وہ دوسروں کو بتا رہی ہوتی ہیں اپنے ان لاس کے حوالے سے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کی جو ہے اپنے اپنے خاندان کے اندر ایک رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا میری کامن دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ اس طرح کا معاملات بھی ہوتے ہیں رشتوں کے اندر۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا اس کے پیچھے کافی چیزیں پیچھے کام کر رہی ہیں جس سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ نور پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بتایا کہ گھر کے اندر داخلے کے آداب کیا ہیں، کہاں کس کے ساتھ ملنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ پھر خاص طور سے مرد عورت کے اندر جو کشش اللہ نے رکھی ہے اس کا دائرہ یہ بھی ہے کہ اور عورتوں سے ان کا اس طرح کا مطلب ایک لین دین مزاج نہ ملتا ہو۔ خاص عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، وہ الگ چیز ہوتی ہیں۔ ہو یہ گیا ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ بھی تقریباً اگر آپ کہیں کہ مخلوط معاشرہ بن گیا ہے، جی جی اوپن معاشرہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں پڑھائی کی جگہ پہ سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آفس میں سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو باہر کے لوگ سب اچھے اچھے لگتے ہیں۔ جی 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 یعنی مزیدار بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیے کتنے مسکرا کے مل رہے ہیں، یا بیوی تو ماشاء مسکراتی اللہ، نہیں ہے، یا شوہر مسکراتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو
محدود کر لیں خاندانی زندگی میں، تو آپ جی جی یقین کیجئے کہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہے معاملہ، ہوں، وہ شک و شبہات سے بھی پری ہو جائے گا اور محبت سے بھر جائے گا۔ ٹھیک اور یہ بالکل چیز مطلب یہ کہ اسلام نے اسی لیے بتائی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو محدود رکھو، اپنی نظر کو اپنے آپس میں رکھو۔ تو یہ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں اس وقت، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ بھائی مطلب دوسروں کو وہ کہتے ہیں، میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلام میں جو کمزوری ہمارے اندر آئی ہے میں آپ کو بتاؤں، انفیریارٹی اور سپریارٹی کا، ہوں، یہ بات اسلام نے قطعاً نہیں کہی کہ مرد سپیریئر ہے، یہ قطعاً جی نہیں جی کہا۔ مرد کی ذمہ داری دی ہے کہ تم ذمہ دار ہو، ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت انفیریئر ہے۔ جی جی لیکن ہمارے جتنے لطیفے جتنے نکتے ہوتے ہیں اس میں سپریارٹی کا ایشو ہوتا ہے جی کہ جی بھئی ہم تو بہت اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں، صحیح جبکہ اچھا اور اسی کا اثر ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس وقت اس لحاظ سے یک طرفہ ہو گیا ہے کہ ہم طاقتور سے متاثر ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہوں، مطلب بہت ہی بھڑکدار ہو اس سے متاثر ہو جائیں گے، ہوں، لیکن ذرا سا مظلوم قسم کا ہو کمزور کا ہو متاثر نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تم کو نصیحت کرتا ہوں کمزور اور عورت کے لیے خیر خواہی کرنے کا، ٹھیک ہے یعنی دوسرے الفاظ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو اگر آپ نے اس کو کمتر سمجھا ہے تو آپ کی خیر خواہی کریں، بالکل صحیح بات نہیں نہیں اس کو دبانا وہ مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ کمزوری ہو گئی، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے بنیادی طور پر صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا فرد سے جو کلیکٹیو لائف ہوتی ہے، اجتماعی لائف کا آغاز ہے وہ، صحیح بات اور 2 مختلف لوگوں میں ہوتا ہے، طبیعتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، تو اگر ہم 2 لوگ مل کر اگر خاندان نہیں چلا سکے تو اس سے بڑا معاشرہ نہیں چلا سکتے۔ صحیح یہ تربیت ہے ایک طرح سے بڑے معاشرے کی طرف بڑھنے کی، اور ظاہر ہے کہ انسان سے انسان کا رشتہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لمیا سے آسان ہے، بالکل صحیح اللہ بات تعالیٰ کا رشتہ آسان ہے، ان سے کوئی ہمارا نوک جھونک نہیں ہوتی، صحیح لیکن آپس میں تو ہوتی ہے، مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے یہ رہنا کہ بھائی اس رشتے کو بچانا ہے اور ان سب چیزوں کو سے نظر انداز کرنا ہے، صحیح تو اس لحاظ سے یہ رشتہ مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم نے جو بات فرمائی تھی وہ حدیث ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں سب سے اچھا ہوں۔ صحیح تو آپ تو نمونہ ہیں نا ہمارے لیے، اور اگر بالکل بے آپ شک دیکھیں تو آپ کی زندگی کا نمونہ جو ہے اس لحاظ سے ہماری اسلام کے ساتھ بڑی خدمت ہے۔ مثلا عیسائیت میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں کسی سے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ اختیار کرو شادی کے لیے، تو انہوں نے تو شادی نہیں کی۔ صحیح بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ بھائی شادی کیسے کرتے ہیں، کیسے نبھاتے ہیں، کیسے آپس میں کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں کا جو قانون ہے بنیادی طور پر، اس کے اندر زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو سہولت دے دیں گے، سنگل مام بن کے رہیے، فلاں بن کے خاندان کو رہیے، توڑنے کی بڑی گنجائش موجود ہے ہاں، گنجائش ہو گئی ہے۔ جبکہ اسلام کا تصور ہے خاندان کو بچانے کا، جی جی اور بچانے میں یقیناً کچھ نہ کچھ قربانی بھی رہتی ہے۔ میں اس بات میں بڑا یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دفاع کر رہا ہوں مردوں کا، لیکن میں جیسے خواتین کی شکایتیں میں سنتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ میں جب مسئلہ آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں کی جو زیادتی ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں اگر آپ صبر کے ساتھ جھیل لیں تو یہ بات طے ہے کہ آپ کا جو اجر اللہ کے یہاں ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، صحیح بات ہے اس یعنی میں تو اس کوئی میں شک نہیں ہے کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے حضرت بڑا اچھا ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب کی جو نئے بچے جو ہمارے بچے یہاں پر پرورش پا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے ہم تو ایک پیچھے سے بیک گراؤنڈ لے کر آئے تھے 5 وقت کی اذانیں نمازیں سب کو سنتے تھے ہمارے بزرگ ساتھ رہتے تھے بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھ لی انہوں نے دادی اماں نے سکھا دی دادا ابا نے سکھا دی نانا نے سکھا دی نانی نے سکھا دی چچا نے سکھا دی اچھا اب یہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر بہت سارے خاندان ہم یہاں پر آئے ہوں کہ نئی ینگ ان کے بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں اور ظاہر بات ہے ان کے پاس وہ والے مواقع حاصل نہیں تھے جہاں پر دادا دادی چچا چچی پھپھا پھپھیاں جو سکھایا کرتے تھے وہ نہیں تھے تو یہ جو بچے اب نئی شادیاں کر رہے ہیں ینگ فیملیز جو آ رہی ہیں ان کو آپ ان کی جنریشن کو پرورش کرنے کے حوالے سے کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آپ ان کا جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہوا ہے کہ ان کا جو مزاج ہے جی وہ تھوڑا سا ایک قسم کا اگر آپ یوں کہیں کہ پارٹنرشپ کا ہو گیا ہے، جی جی یعنی ہم دو پارٹنر ہیں، ہاں دونوں برابر کے ہیں، ٹھیک تو برابری کا مطلب صرف یہ نہیں رہا کہ بھائی دونوں انسان ہیں اللہ کے ہاں، دونوں ہاں اللہ کے بندے ہیں، جی دونوں جی کی ذمہ داریاں وہ نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ ہر چیز میں برابری، کہ ہوں بھائی اگر میں پیمپر بدلوں تم بھی پیمپر بدلو گے، اگر میں کھانا کھلاؤں تم بھی کھانا پکاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ اگر آپ یوں غور کریں کہ اگر مرد کی ذمہ داری باہر کی ہو رہی ہے تو ہو ہاں سکتا ہاں ہے وہ گھر کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، صحیح اچھا بات عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے تو ہو سکتا ہے باہر کی طرح نہ کر سکے، ہاں تو سیکنڈری لیول تو ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جب برابری کا مسئلہ آتا ہے
تو اس کے نتیجے میں اب نیا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی شادی اگر ہم نے کی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ مرد سے ہم طلاق لیں گے یا وہ طلاق دے گا، ہم بھی طلاق دے دیں گے، مثلا ہمارے ادا ہو جائیں گی. تو یہ برابری کے تصور نے مساوات کو، یعنی مساوات اور مواسات دو لفظ ہیں. جی جی مساوات کا مطلب ایکوالٹی اور مواسات کا مطلب ہے ایک دوسرے کی غمخواری. ٹھیک ہے اگر ہم مواسات کو لے کر چلیں تو یہ رشتہ انتہائی مضبوط ہے ٹھیک ہے اور اس میں اہتمام ہے. لیکن جب مساوات پہ آئیں گے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آدمی کہتا بھائی ٹھیک ہے، میں اپنا مطلب یہ کہ آپ وصول کر لیں، جو مجھ سے لینا لے لیں. ہاں تو وہ ایک قسم کے ٹسل اور وہ ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے آپس میں رحمت کا، محبت کا اور سکینت کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح توجہ دلائی. اور ظاہر بات، اچھا یہ جو میرا چیلنج والا سوال تھا کہ ان کے اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے آپ ان کیا گائیڈ لائن دیں گے، آپ کیا کہنا اس میں چاہیں گے نوجوان دیکھیے، میں فیملی ایک کو؟ بات کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے کسی ایسی ٹکی بندی تربیت کا نام نہیں کہ بس ایک ہی طریقے سے ہوگی. ہاں اسلام کے اصول ہیں، اگر ہم وہ جان لیتے ہیں تو جی آپ جی ان کو فرض کیجئے کہ آپ کلاسز میں کر لیں، کورسز لے لیں اس کے اسلامک مختلف اسکول قسم میں کی. داخل کرا دیں. بالکل مختلف طریقے بہت سے سارے کر لیں. فیکٹرز ہیں. جی بالکل. ہاں، اور مختلف قسم کے وہ ہو جائے تو اس کو کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ریفریشمنٹ آپ کا ہوتا رہے گا. میں بڑا پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ مثلا ملیشیا کا ایک ماڈل ہے کہ جب وہاں پہ شادی کے لیے کوئی درخواست دیتے ہیں تو وہ ان کو 1 مہینے یا 2 مہینے کی باقاعدہ ٹریننگ کراتے ہیں جی جی کہ جی شادی کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس مسئلے کو آپ کوئی پیش آ جائے تو حل کیسے کریں. اب مثلا میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ میرے 90% تو میں کہہ سکتا ہوں کم سے کم، ورنہ جی 100% یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق دینی ہے تو 3 طلاقیں دینی ہیں، اور اس کے بعد شرمندگی بھی ہونی ہے اور واپس بھی لینا چاہتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی شریعت میں قطعاً اس کا حکم نہیں کہ آپ 3 طلاقیں دیں. ایک دے دے اگر بھائی. پڑ بھی گئی ہے تو ایک دیجیے تاکہ اسے واپس بھی لے سکیں اس میں. ایگزیکٹلی تو یہ ایگزیکٹلی. کہتا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی بتایا گیا تھا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں سنے سنائے، جی اسی جی پر ہم زیادہ گزارا کرتے ہیں لیکن اپنی معلومات نہیں بڑھاتے. صحیح تو اس بات ہے. کے لیے ضرورت ہے کہ مساجد میں اس طرح کے پروگرام ہوں. مطلب یہ ایک اچھا، پھر اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ہوں بزرگوں کے مقابلے میں نوجوانوں سے زیادہ سنتے ہیں. تو ہم ہوں نوجوان اسپیکر کو لائیں جو سمجھدار بھی ہوں، دین کے واقف بھی ہوں اور حکمت سے بات کرنے والے ہوں. جی جی بالکل. انسانوں کو بچانے میں بڑے مددگار ہو سکتے ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. تو یہ جی نئے طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں تربیت کے لیے. جی جی اور جی مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجیے کوئی شادی ہوئی کسی کی، تو مثلا بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے کوئی امام یا کوئی نوجوان لیڈر ہیں، ان کو ہوں کہیں کوئی ایسا ہم 1 دن کا پروگرام آپ کے لیے رکھنا ہے، آپ کی مبارکباد بھی دیں گے اور کچھ آپ سے باتیں بھی کر لیں گے، بس کیجیے. بالکل بالکل تو بڑا فرق پڑے گا اس سے. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک اچھی سہل گفتگو ہوئی اس حوالے سے، خاندانی نظام کے حوالے سے. جی، اور ظاہر بات ہے خاندانی نظام جو ایک بڑا بنیادی نظام ہے اس بہت معاشرے کے اندر، بنیادی. اور اس کو آگے بڑھنا ہے. اور ہماری سب کی کوشش ہے کہ اچھا خاندانی نظام ہم لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی ایک اچھے اسلامی نظام کی طرف جائیں، ایک خاندان کو مضبوط کریں تاکہ ان کی آل اولاد اور ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ یہاں پر بالکل. ایک اسلامی طریقے سے پل سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اور وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب. آپ کو بھی جزاکم اللہ خیر. اللہ تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اقبال مسعود ندوی. ہم نے ان سے کوشش کی کہ خاندانی نظام کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں، اور وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں اس موضوع کے اوپر گفتگو، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو معاشرے کے اندر دوبارہ بار بار جو ہے نا جس کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. قرآن اس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے جو ہے نا، قرآن کے اندر اس کی بہت ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. میاں بیوی کے رشتے کیسے ہونے چاہیے، عورت مرد کے رشتے کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. اور ہم سب کو سورہ نور کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور شادی سے پہلے کوشش کریں کہ تمام بچیاں جو بچے بچیاں جو ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، قرآن کو پڑھیں. سورہ نور ایک بہت چیپٹر ہے پورا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری معلومات آپ کو اس حوالے سے، ازواجی زندگی کے حوالے سے، میریڈیل لائف کے حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر جناب ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.